बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़। मैं हूँ राव उमर दराज और नाज़रीन मेरा प्रोग्राम लीडर टॉक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 18 अगस्त 2018 को इन्होंने चीफ़ एग्जीक्यूटिव का हल्फ उठाया और 20 साल 22 साल जो इनकी जद्दोजहद थी और जो आवाम के साथ इन्होंने वादे किए और जो उनको तरक्की और खुशहाली के ख्वाब दिखाए। नाज़रीन, अगर तरक्की और खुशहाली के इन ख्वाबों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन तीन ऐसे बड़े वादे जो आवाम के साथ इमरान खान ने किए, उसमें से नंबर 1 जो वादा किया इमरान खान साहब ने वो ये था कि जी करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। तो क्या करप्शन का ख़ात्मा हो गया? नंबर 2, 1 करोड़ नौकरियां देंगे और मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे। तो क्या मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो गया और 1 करोड़ नौकरियां जो हैं वो आवाम को मिल गई? और नंबर 3 कि 50 लाख घर जो हैं वो गरीबों को बना कर देंगे। तो क्या गरीबों को घर मिल गए? इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब और तर्जुमान भी हैं ये पंजाब हुकूमत के। इनसे अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम, बहुत शुक्रिया लीड न्यूज़। अच्छा सर, बताइएगा जो वादे जो ख्वाब जो है इमरान खान साहब अपनी 22 साल जद्दोजहद में लोगों को दिखाते रहे, पाकिस्तानी अवाम को दिखाते रहे, क्या उस पर अभी तक तहरीक इंसाफ पूरा उतरी है? बहुत शुक्रिया, आपने सवाल कर लिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो 2 साल मुकम्मल कर चुकी है। और मैं सादा सी बात हमेशा ये करता हूँ कि ये 3 घंटे का पर्चा होता है, पेपर होता है, और 1 घंटे के बाद ही आप पेपर हाथों से छीन लें और उसके बाद नंबर देना शुरू कर दें कि बाद फेल हो गए हैं, इसमें भी फेल है, उसमें भी फेल है, उसमें भी फेल। आप ये देखिए कि इन 2 सालों में 6 माह तो आपके पिछले कोविड-19 में गुजर गए। और मुझे अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अल्लाह का ख़ास करम हुआ। ये सब उसी अल्लाह के करम से हुआ कि अब कोरोना जो है अपना रास्ता नाप रहा है और पाकिस्तान से जा रहा है। वेर एज़ आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में बड़ी बुरी हालत है और दूसरे ममालिक में जो आपकी लेटेस्ट लिस्ट है तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। 3 चीज़ों का आपने बात की, मैं 3 चीज़ों के बारे में आपको एक प्रोग्रेस ज़रूर बता सकता हूँ कि हमने इन 5 साल प्लान जो किया था। पहली बात है ख्वाब देखना और दिखाना। ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को आप तख़य्युल पहले उसका लेते हैं, उसको एक लकीरें उसकी खींचते हैं, उसके बाद जाके आप फिर उसके लिए प्रैक्टिकली उसका मैप डिज़ाइन करते हैं। जैसे डॉक्टर पीरज़ादा कासिम ने कहा कि मैं ऐसे शख्स को ज़िंदों में क्या शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। ख्वाब तो अल्लामा इकबाल ने भी देखा था और चौधरी रहमत अली ने भी देखा था, जिसकी ताबीर कायद-ए-आज़म के हाथों अल्लाह पाक ने मुमकिन फरमाई। तो इनका एक ख्वाब था। मुझे याद है कि इनके ख्वाब देखने वालों के इनके इब्तदाई साथी नईम उल-हक थे और मुवाहिद हुसैन थे। जद्दा में हमारे दोस्त एहसन रशीद थे। एक हफीज़ खान पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो थे। 2 4 6 लोगों ने इसको ख्वाब को देखा। और इमरान खान का बुनियादी ये था कि पाकिस्तान में जो नाइंसाफ़ी है, जिसकी जड़ें जो हैं बहुत दूर तक फैल चुकी हैं, उसका हम ख़ात्मा करेंगे। और ये बात, इंसाफ की बात, आज से 23 साल पहले उन्होंने एक तहरीक की शक्ल में रखी। तो आपने ये फरमाया कि भाई ये 3 चीज़ें जो हैं, 50 लाख नौकरियां हैं, करप्शन का ख़ात्मा है और 50 लाख घर हैं। मेरा ख्याल में 50 लाख घर और नौकरियों का सवाल आपका बिल्कुल एक इकट्ठा होकर एक बन जाता। पहली बात तो ये है कि करप्शन के ख़ात्मे के दावे जब हम करते हैं तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड है, कोई मक़यास है, कोई मीज़ान है कि भाई किस तरह आप ये दावा कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजेंसीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान को खरबों रुपए के करप्शन वाला मुल्क करार दिया था, जो लो के आपकी तकरीबन 270 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पूरी गवर्नमेंट में कोई बड़ा स्कैम नहीं आया। और जहाँ कहीं कभी कोई हुआ तो आपको ये पता होगा कि शक का फ़ायदा हमेशा मुलज़म को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये उलट बात हुई कि जिसके ऊपर शक का इजहार भी किया गया उसको इमरान खान ने अपनी टीम से अलग कर लिया। अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पिछले 2 महीनों में
کتنی لوگ چھوڑ گئے اور آئے، ان کے اوپر کچھ الزامات لگے، کچھ انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی تو ان کو چلتا کر دیا گیا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تو نہیں ہے کہ اگر ان کے رانا جو ہے مشہود وہ اگر پکڑے جاتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی 20 لاکھ رشوت کی بات طے ہو رہی ہے تو اس کو پھر بھی سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اور ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا اس میں رانا ثناء اللہ جو ہے وہ پیچھے جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، پھر آ کے لیڈرشپ سنبھال لیتے ہیں۔ تو اس طرح نہال ہاشمی کے ساتھ کیا، پھر ان کو سینے سے لگا لیا۔ فاطمی صاحب تھے، ان کو ہٹایا، مشاہد اللہ کو ہٹایا، تو پھر دیکھ لیں وہ نون لیگ کے ترجمان بنے۔ لیکن سر اس طرح تو جس طرح آپ کے پہلے وفاقی وزیر صحت تھے عامر کیانی صاحب، ان کے اوپر الزام آیا، ان کو ہٹا دیا گیا، اور پھر دوبارہ اگر جب وہ واپس آئے پارٹی میں تو پھر آپ نے ان کو جنرل سیکرٹری تحریک انصاف بنا دیا۔ اسی طرح اعظم سواتی صاحب کے اوپر ایک کیس کی انکوائری ہوئی، وہ چلے گئے پھر لیکن وہ واپس آ گئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں، عامر کیانی کے اوپر ایک الزام آیا تھا کہ جو ڈریپ ہے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے کوئی مل فنکشننگ کی ہے۔ یہ پوری تحقیق ہوئی اور یہ جتنے بھی فیصلے تھے یہ ڈیزائن بیوروکریسی کی پہلی پرپوزلز پہ تھے، اور مہنگائی ہوئی، دعائیں بہت مہنگی ہوئی، یہ سب کچھ عوام کو اس کا نقصان ہوا تو عامر کیانی کو ہٹنا پڑا۔ لیکن عامر کیانی کا یہ تو کسی جگہ ثابت نہیں ہوا، نیب میں کوئی کیسز نہیں ان کے گئے، اگر کوئی گئے ہیں تو وہ ٹرائل نہیں ہوئے چونکہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ تو اب کیا اگر ایک شخص کے اوپر الزام لگتا ہے اور وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے، جو کہ عمران خان نے اپنی الیکشن کمپین میں بھی کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے اوپر جو ایلیگیشن لگے ہیں آپ ریزائن کریں، اس کی تحقیق ہو، اس کی جوڈیشل انکوائری ہو، اس کے اوپر کوئی ججز بیٹھے، اور اگر آپ کو وہ کلیئر کرتے ہیں تو آپ واپس آ کے سیٹ سنبھال لیں۔ تو عامر کیانی تو واپس آ کے پھر سیٹ انہوں نے سنبھالی، اور پارٹی کی آرگنائزیشن کے لیے ان کو سیکرٹری جنرل چاہیے تھا، وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کا پرانے ساتھیوں میں ہے۔ ٹیسٹ جو ہے ایشیائی ترقیاتی بینک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 20% مزید جو ہے نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایشیائی ترقی اے ڈی بی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو کووڈ ہے، یہ آپ کا جو کرونا ہے، اس نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، لیکن ہم نے پراپر فنڈز کیے، 12,000 ارب تک لوگوں کو ہم نے گھروں میں دیا۔ جاب لیس تو ضرور ہوئے ہوں گے، کیوں نہیں جاب لیس ہوئے ہوں گے، لیکن جب آپ کا یہ جو ہاؤسنگ اتھارٹی کے پروجیکٹس آپ کے شروع ہونے والے ہیں، اور جب 50 لاکھ گھروں کی آپ تعمیر کی بات کر رہے ہیں، پارٹ آف دس کہ یہ دوسرے سال میں جو بننے جا رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ 40 صنعتیں اس کے جب ایکٹیو ہوتی ہیں تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایکسپیکٹیشن اپنی جگہ ہو سکتی ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ 20% آپ کے لوگ جاب لیس ہوئے، بہت اچھا ہوگا، لیکن ہم خطے میں اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی لوسٹ جو ہے نا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ جی ناظرین، چودھری افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے اس سے پہلے یہ بھی دعوے کرتے تھے کہ سوئس بینکوں میں جو بڑی رقم ہے اور جس پیسے سے پاکستانیوں نے دبئی میں پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں، اگر یہ پیسہ پاکستان میں واپس آ جائے گا تو پاکستان کے قرضے بھی اتر جائیں گے اور خوشحالی بھی بہت آ جائے گی۔ اب تو ماشاءاللہ سے 2 سال ہو چکے ہیں، کب تک وہ رقم واپس آ رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں ایک بات بتاؤں کہ جس طریقے سے پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی وہ ٹوٹلی سٹاپ ہو گئی۔ دیر از نو مور ایان علی، کہ اس پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا تھا اب ٹوٹلی بند ہو چکا ہے۔ اب دوسری بات میں ایک بات بتاؤں کہ میں پلان لے کے آتا ہوں، میرا ایک خواب ہوتا ہے، میری ایک جدوجہد ہے، میرا ایک اعلان ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن جب میں آتا ہوں اور جب میں سٹیپس اٹھاتا ہوں تو مجھے رکاوٹوں کی دوڑ سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ علم ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بڑے چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے نہیں چھوڑا، لیکن یہ بڑے چور جو تھے یہ سن لے، میں گزارش سواری پہ آپ نے لندن بھجوایا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے 7 ارب کی گارنٹی مانگی تھی، ٹھیک ہے، لیکن 50 روپے کے اسٹامپ کے بجائے سادہ پیپر کے اوپر جو ہے نا ان کو روانہ کر دیا گیا۔
ہم ان سر کس نے عدالتوں روانہ کیا؟ سنیں، کس نے روانہ کیا؟ آپ کی عدالتوں نے روانہ کیا نا. آپ عدلیہ کے وہ فیصلے دیکھیں جو اس کی سنیں، منظوری جس ٹائم نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے اس کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی. میں آپ کو گزارش، عدالت نے تو صرف فارمیلٹی. نہیں پہلی چھوٹی سی، آپ ایک میرے خیال میں وہ جو مینجمنٹ آف ایونٹ ہے آپ اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں. وفاقی کابینہ کا یہ فیصلہ تھا کہ 7 ارب روپے کی یہ گارنٹی دے، اور یہ جو منچاہا یہ جو چاند مانگنے والا لڑلا ہے پھر اس کے بعد اس کو روانہ کیا جائے، کیونکہ اس کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ اتنے گر رہے تھے کہ جتنا ان کا ضمیر گرا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ یہ ڈبل ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ گر رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ سا آیا نہ آیا. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا، اور مجھے ایک بڑے اچھے اینکر نے کہا کہ جب یہ جیل میں، جب یہ انڈر کسٹڈی یہاں پہ یہ شخص اللہ کو پیارا ہوگا تو آپ کس کو جواب دیں گے. تو ہم بھی ہل کے رہ گئے تھے، کیونکہ انسانی ہمدردی ان چیزوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے. عدالت نے فیصلہ کیا، ہم عدالت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. اگر عدالت نے نواز شریف کو ہٹایا اقامے کی بنیاد میں تو ہم نے اس کو ویلکم کیا. عدالت نے تو آپ کو یہ بھی کہا تھا نا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ان کو باہر جانے دیں، نہیں تو یہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ کریں. نہیں میں دیکھیں کچھ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ یو آر ینگ جرنلسٹ، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کوئی بعض اوقات آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ نظر انداز کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. عدالت نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا. عدالت نے کیا نام ہے جسٹس اطہر مین اللہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ یہ گارنٹی دیں کہ یہ منگل تک شخص زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. میں ججز کے جو جیوری کے فیصلے ہیں، میں تو الحمدللہ اطہر مین اللہ کی پوری فیملی کو جانتا ہوں. بیگم بلقیس کے بیٹے ہیں، اطہر مین اللہ کے بیٹے، اور کیا نام ہے نصر مین اللہ کے جو سیکٹری ہیں ہمارے ہری پور کے وہاں. تو ان کا یہ فیصلہ یہ تھا، اور انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ اگر یہ منگل تک، آپ کہتے ہیں نا جی ہم منگل کو دے دیں گے، تو انہوں نے کہا جی منگل تک زندہ رہنے کی کون گارنٹی دے. تو اس وقت کابینہ نے کہا تھا کہ ہمیں 1 منٹ کا بھی یہ نہیں ہے اعتماد کہ کون زندہ رہتا ہے یا کون نہیں رہتا. تو پھر وہ چلے گئے، اور میں نے کبھی عدالت کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی عدالتوں سے ہمیں سکون ملا اور انہی عدالتوں نے یہ فیصلے کیے. ہم وہ بھی مانتے تھے جس کے لیے میں نعرے لگاتا رہا سپریم کورٹ کے باہر، اور اس فیصلوں کی ہم دل سے مانگتے ہیں. ہاں البتہ چور جب سکیچر کے شوز پہن کے اور اسرائیل کی چھتری کے سائے تلے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ ایک بارش میں میسج دے رہا تھا کہ آئی ول ڈو سم تھنگ فار اسرائیل، اگر عمران خان نہیں کرتا، تو پھر ہمیں یہ دکھ ہوا. پھر ہم نے کہا کہ اگر چور ہے، جس طرح عارف ایڈوکیٹ نے کہا اس دن، چودھری عارف نے بڑا کلیئر میرے ساتھ ٹاک شو میں، کہ یہ ایک مفرور ہے اور مفرور کو لانے کے لیے ریڈ وارنٹ آپ کو جاری کرنے ہوں گے، اور ریڈ وارنٹس کے تحت اس کو لایا جائے گا. اب یہ اس شرارتی اور نالائق بچے کی طرح یہ لیٹ گیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میں اسکول نہیں جاتا، میرے پیٹ میں درد ہے. آپ کسی کا بلڈ پریشر تو مانیٹر کر سکتے ہیں، آپ اس کا ٹیمپریچر تو مانیٹر کر سکتے ہیں، اس کا بی پی تو مانیٹر کر سکتے ہیں، لیکن اس بچے کے پیٹ کا درد آپ نہیں ڈائگنوز کر سکتے. تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بچہ اسکول نہیں جا رہا، اس کو رہنے دو گھر پہ ہی. اور پھر اس نے گھر کون سا بنایا؟ وہ ایون فیلڈز، جس کے بارے میں اسمبلی کے فلور میں یہ کہا گیا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح سر محل کے بارے میں پہلے بے نظیر نے کہا اور بعد میں کہا یہ ہمارا ہے، اسی ایون فیلڈز میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور مریم یہ کہتی تھی کہ ملک سے باہر کیا، ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی میری پراپرٹی نہیں ہے. اور پھر آج مریم جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو روز کوئی نئے تماشے کرتی ہے، پتھر گاڑیوں میں لاتے ہیں. یہ حج کا مہینہ تو چلا گیا تھا، شیطان کو کنکر مارنے والا. یہ کس کو مارنا چاہتے تھے یہ کنکریاں؟ اور پھر اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں. اور گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا تو ایک طوفان مچا دیا کہ سنائپر نے اس کے اوپر گولی ماری. میں آٹو موبائل انجینئر ہوں. میں 1988 میں یہ بلٹ پروف گاڑیوں کی مینجمنٹ میرے پاس ہوتی تھی. میں سعودی عربیہ میں جنرل موٹرز کی گاڑی کو ہینڈل کی ہے. یہ اگر آپ لیئر جو ہے نا، اگر آپ وہ ایک اسکرو ڈرائیور سے اس کو پش کریں گے تو اس کی یہ 7 لیئرز کی ونڈ شیلڈ ہوتی ہے، وہ کریک ہو سکتی ہے، پہلی لیئر دوسری لیئر. تو یہ سنائپر والی گولی والا کہاں یہ قصہ یہ لے کے آ گئے. یہ اتنے بیوقوف ہیں، ان کو الزام لگاتے ہوئے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی. اور پھر وہ لوگ کہ جن لوگوں نے مثلاً ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے 2 سال میں کیا کر لی. بھائی ہم نے کہتے جی آپ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا لی؟ نہیں ہمارے پاس دودھ اور شہد کی نہریں ہم نے نہیں بہائیں، لیکن ہم نے خون کی ندیاں بھی تو نہیں بنائی، ہم نے سبزہ زار میں قتل بھی تو نہیں کیے،
ہم نے یہ بھی تو نہیں کیا کہ بیوروکریٹ کی اگر کوئی خوبصورت بیوی ہے تو عدد ازواج بڑھانے کے لیے اس سے فورسفلی ڈائیورس لے لی. ہم نے تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو احترام کی نظر سے دیکھا اور ہم نے کیا احترام. ہم مریم بیٹی کا بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عزت صرف عورت کی بھی نہیں ہوتی, مرد بھی ایک باعزت ہوتا ہے, اس کی بھی ایک بیٹی ہوتی ہے, اس کی بھی فیملی ہے, اس کی بھی بیوی ہے. اگر اس کے اوپر آپ الزام لگا دیں گے اس طرح کے گندے اور گھٹیا تو پھر اس کی زندگی کیا ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اسی سب کانٹیننٹ میں ایک ڈی آئی جی کے اوپر یہ بلیم آیا تھا ریپ کیسز کا, اور ٹی وی میں جب خبر چلی تو اس کی بیٹی نے گھر میں گولی مار لی تھی. یہ سوچئے کہ احترام اور عزت سب کا ہے, اور احترام انسانیت اور آدمیت جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے نزدیک سے بھی نہیں گزری, اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم ایک مسلم معاشرے کے حصہ ہیں. اچھا سر, اب بات کر لیتے ہیں جو انتخابات 2018 میں ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف نے کچھ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی, لیکن آج تحریک انصاف انہی جن کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی جماعتوں کے ساتھ, آج انہی کی حمایت کی محتاج ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے, جمہوریت کا بڑا حسن ہے, جمہوریت میں بڑی خوبصورتی ہے, لیکن جمہوریت کی یہ قباحتیں بھی ہیں کہ یہاں 51 والا جیت جاتا ہے, 49 والا جو اپوزیشن میں بیٹھتا ہے اس کے نصیب میں رگڑے ہوتے ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں جو ہم نے بہت کاٹی اور جھیلی ہیں. ہم تو بہت ہی پرانے عادی قسم کے مجرم ہیں کہ ہم سیاسی ورکر ہیں. 1972 کی بنگلہ دیش نامنظور موومنٹ, 74 میں ختم نبوت, 77 میں تحریک نظام مصطفیٰ, پھر اگر ہم ملک سے باہر بھی گئے تو آمروں نے ہمیں جیل میں ڈال کے بھیجا. تو یہ اگر پارٹیاں ان کا جب ہو جاتا ہے یہ 51 بننے کے لیے, اگر آپ 47 ہیں تو 51 کی حدود میں جاری کرنے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ سر آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اسی چکر میں, اس گورکھ دھندے میں پی ٹی آئی کا جو اپنا جینون ورکر تھا اور جو حقدار تھے ٹکٹ کے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ کیوں انڈائریکٹ آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کی قباحتوں میں یہ قباحت بھی ہے کہ آپ مجبور ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے کہ یہاں آپ نے پورے معیار کے لوگ لینے ہیں. آپ کو گندے اور گھٹیا قسم کے دعوے تو آپ لوگ کرتے ہیں نا. آپ ایسے کریں, میں آپ کو بات بتاؤں, دو چیزیں ہیں. یا تو آپ عمران خان 1992 میں جب جدہ میں آئے ورلڈ کپ کے بعد, تو میں نے ان کا ایک فنکشن کیا, تو بڑی لمبی تقریروں نے کی. میں واحد آدمی تھا جو ہوسٹ ہے میرے گھر میں, وہ تصویر آپ نے دیکھی بھی ہو. میں نے اٹھ کے کھڑے ہو گیا تھا کہ آپ ایک سماجی تنظیم بنا رہے ہیں, آپ ہاسپٹل بنا رہے ہیں, لوگوں سے آپ پیسہ لے رہے ہیں, لوگ آپ پیسہ دے رہے ہیں آپ, لیکن جب تک اقتدار آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ کبھی چینج نہیں لا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور اپنی جگہ ایک بڑا سٹرگل کا دور تھا. غار حرا کی تکلیفیں, پھر دار ارقم میں چھپ چھپ کے جانا, پھر دعوتیں, پھر تبلیغ, اور پھر رات کے اندھیرے میں حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بیڈ کے اوپر, اپنی چارپائی کے اوپر چھوڑ کے وہ غار ثور کے رستوں میں مدینہ منورہ چلا جانا. سبحان اللہ, مجھے اللہ نے بڑا موقع دیا, میں نے قدم قدم وہ جگہ دیکھی ہوئی. اور پھر وہاں جا کے ننیال میں اپنی حکومت قائم کرنا, اور جب حکومت قائم ہوتی ہے تو پھر اقتدار آتا ہے. اور ہم جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ریاست مدینہ ایک دم آپ کی امپلیمنٹ ہوئی, آپ نے سفر شروع کیا. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاست مدینہ کی جب بات ریاست مدینہ کے اندر ہی ہوتا ہے سچ بولنے سے بھی. سچ بول, عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ میں قوم سے سچ بولوں گا. یہ سچ بول رہے ہیں. عمران خان نے کون سا جھوٹ بولا ہے اس قوم کے ساتھ؟ مجھے ابھی آپ خود ہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا یہ سفر پروسیس چل رہا ہے نا. میں آپ کو بتا دوں پروسیس چل رہا ہے. آپ نے ریاست مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی بھی تھا, وہ فاطمہ چور بھی تھی جس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دم میں فلٹرائز ایک پیور سوسائٹی بنی؟ پیور سوسائٹی بننے میں وقت لگتا ہے. آج مجھے بتا دیں کہ آپ کی وہ پولیس کے یہ راولپنڈی کے وہ قبضہ گروہ کدھر ہیں؟ کوئی یو کے بھاگ گیا, کوئی کدھر چلا گیا. وہ لمبے چولوں والے, لمبے بالوں والے, کالو وگو والے ڈنگے مارتے تھے لوگوں کو, گولیاں مارتے تھے. میں نے مقابلہ کیا ان لوگوں کا. کہاں ہیں وہ سرمے جو چھپ گئے آپ بلوں کے اندر؟
یہی پنجاب پولیس جس کو آپ بڑا بدنام پولیس کہتے تھے، اسی پولیس نے آپ کو نجات دلائی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ پیور سوسائٹی بن گئے ہیں، وہ نہیں بنے آپ پیور۔ ہو سکتا ہے اب بھی کوئی رشوت لے رہا ہو، انڈر ٹیبل کر رہا ہو، لیکن وہ ظلم اور وہ زیادتیاں آپ کر کے دکھا دیں۔ یہ میں ساتھ رہتا ہوں ایئرپورٹ سوسائٹی میں، کدھر ہے وہاں پہ وہ جو بڑا وہ بنتے تھے فلانا خان کا فلانا ڈیرا، ہر جگہ۔ پنڈی کی بات یہ بھی میں کرنا چاہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پنڈی میں تحریک انصاف نے اگر تحریک انصاف کے ورکر نے اگر پارٹی کو سپورٹ کیا ہے اور پارٹی کو اگر ووٹ دیا ہے تو اس کی یہ غلطی تھی، کیونکہ پنڈی میں تو آج کہیں پر بھی پی ٹی آئی کا کوئی بینر نظر نہیں آتا۔ پورے پنڈی میں آپ کو یلو بینر نظر آئے گا جو کہ نشان ہے عوامی مسلم لیگ کا۔ دیکھیں ہماری نیت صاف ہے۔ شیخ رشید صاحب کے ساتھ چیئرمین عمران خان نے 2 ٹکٹ کا وعدہ کیا ہوتا، دوسرا ٹکٹ میرا تھا۔ شیخ راشد شفیق والا میں آپ کے لیڈز کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ ٹکٹ میرا تھا۔ انہوں نے جس طرح وہ ٹکٹ لیا، وہ وعدہ کیا، مجھے عامر کیانی نے کہا کہ افتخار صاحب آپ اس بات کو بھول جائیں، 2 ٹکٹ کا وعدہ ہے، آپ پلیز آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور ہم 10 لوگ امیدوار تھے، 10 میں سے 8 نے اسی دن اپنے پیپر واپس لے لیے تھے، اور 8 میں سے 7 لوگ گھروں کو چلے گئے تھے۔ ایک انجینئر افتخار چودھری تھا جو راشد شفیق کو اپنے گھر میں بلا کے فنکشن کیا، شیخ رشید کو بلا کے کیا۔ چودھری عدنان کو پہلے 5 منٹ میں جب ٹکٹ ملا تو اس کو مبارکباد دی، حاجی امجد کو مبارکباد دی، حاجی امجد کے جلسے کیے، چودھری عدنان کے جلسے کیے، شیخ راشد شفیق کے جلسے کیے۔ میں تو کبھی کبھی ہنس کے کہتا ہوں کہ ہمارا جس لڑکی کے ساتھ ہمارا شادی ہونی تھی وہ کسی اور کی ڈولی میں بیٹھ رہی تھی، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، آپ نے پلیٹیں یا مہمانوں کو سنبھالنا ہے۔ بات یہی ہے کہ آپ نے جو پی ٹی آئی کا جینون ورکر تھا، جو اس کی ایفرٹ تھی، اس کو کیا آپ نے پھر بیچ دیا؟ سر جینون ورکر تو یہ نمائندہ بیٹھا ہوا آپ کے سامنے، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹکٹ ملے نہ ملے رات سے نہ ہاریں گے، ہم تو لگے ہوئے کام۔ میں گورنمنٹ آف پنجاب کا اسپوکس پرسن، کتنے ڈپریس ہے سب کچھ۔ دیکھیں کارکنوں کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک کارکن ایسا ہوتا ہے جو بالکل یہ سمجھتا ہے کہ میرے قائد کا فیصلہ ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، میں اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں۔ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ آپ کے سفر کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ہٹ کے مایوس ہو کے بیٹھ بھی جاتا ہے۔ میں مایوس کارکنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرایہ دار ہیں، یہ مالک مکان نہیں ہے۔ جو آج مسند میں ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، مالک مکان تھوڑی ہیں، صبر کریں۔ اگر اس سفر میں اگر یہ اپنا آپ کو زرد صحافت اور زرد بینر میرے قائد کی تصویر کے ساتھ لگا رہے ہیں، ان کو لگانے دیں، ان کو اپنا آپ بتانے دیں کہ یہ ہے کیا اندر سے، تاکہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے جس کو ٹکٹ نہیں دیے تھے، جن لوگوں کو، وہ ہمارے ساتھ لڑتے رہے، ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور بیماریوں میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور تنگ دستیوں میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم اقتدار میں اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ اپنے نمائندے ہر یو سی میں ہر جگہ پہ اپنے نمائندے پکے کر رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو آگے آنے والا بلدیات ہے، اس طرح سے پی ٹی آئی جیت سکے گی؟ اگر پی ٹی آئی اس طرح کی حرکتیں کی، اگر جو تنظیموں نے اس طرح کے کام کیے، جینون ورکروں کو آگے نہیں لایا، تو پھر یہ ہے کہ ایک اور سبق ملے گا جو اس سے پہلے ہم سبق اس سے نہیں سیکھا ہم نے۔ اور پی ٹی آئی کے جینون ورکر کو میں جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں کہ جن کو عہدے دے دیے ہیں اور مل گئے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ نے جینون ورکر کو آپ نے آگے لانا ہے۔ ویسے ہی اگر ہم جینون ورکر کے باوجود عوام بڑی تکلیف میں ہے، مہنگائی ہے، وہ ہم سے پہلے ہی بالکل بڑے متنفر ہو رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس کے اوپر یہ دے دیا کہ ہم نے کسی حویلی کے کارکنوں کو دے دیے ٹکٹ، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کوئی بات نہیں، پھر دیکھ لیں گے، اپوزیشن میں ہم جیلیں گے۔ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کرونا کے بعد اب پورے ملک میں ہر طرح کا کاروبار تقریباً جو ہے اس کی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ اس کے لیے دیکھیں جی،
آپ جب کرونا کے لیے کچھ چیزیں اوپن کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز انوالو ہوتے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز انوالو ہوتے ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن انوالو ہوتی ہے. یہ کرونا کا جو ابھی پاکستان میں اللہ کا خاص کرم ہوا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے. سارے دنیا کی قوتیں پریشان ہو رہی ہیں کہ ان کو یہ خوشی سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اس پورے خطے میں ایک پاکستان کون سا ایسا جزیرہ بن گیا جو الگ ہو رہا ہے. تو ہمیں ان سے جڑ کے کچھ کام کرنے ہیں اور انشاءاللہ ویری سون آپ دیکھیں گے کہ مدارس کے بارے میں 2 چیزیں ہم سوچ رہے ہیں. ایک تو ڈبل شفٹ کا کہ بھئی اگر 40 بچے ہیں تو 20 کو صبح بلا لیں, 20 کو شام بلا لیں. پھر وہ ٹرانسپورٹیشن کا وہ مسئلہ آ جاتا ہے. تو ان 2 چیزوں کے بارے میں غور ہیں. شفقت صاحب نے کہا ہوا کہ انشاءاللہ ویری سون. سر میں صرف پنجاب کی بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پنجاب میں جو رجسٹرڈ نجی تعلیمی ادارے تھے وہ تقریباً 8,000 کے قریب تھے. لیکن ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں اعجاز بٹ صاحب, اور ان کی کمپنی, ان کی فرم نے جو ہے یہ ذمہ داری نبھائی, اور جو تقریباً اب پورے پنجاب میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو انہوں نے رجسٹرڈ کروایا, اور کافی سارے ادارے ابھی رہتے بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ جو چھوٹے ادارے ہیں ان کو حکومت نے کوئی فیسلٹیز کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ان کی بلڈنگیں جو ہیں وہ کرائے ان کے رینٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ بل اسی طرح سے آ رہے ہیں, پانی کے, گیس کے, بجلی کے. اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رینٹ دینے والوں میں ایک شامل ہوں. مجھے تو ذاتی طور پہ جس دن سے کرونا ہوا ہم نے پرائیویٹ اسکول والے اپنے جو بیچارہ 200 500 روپے لیتا تھا, ہم نے تو 1 روپیہ نہیں لیا ابھی تک جی. ٹھیک ہے جی, ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے. اچھا کام ہے, میں تشہیر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے نہیں کیا تو ان کو ریٹرن کریں. فیسیں وہ لے نہیں سکتے. یہ بڑے ادارے جو مثلا بڑے گرامر سکولز ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ برانڈ ہے, برانڈ والوں کو تو ان کی اسی طرح بینکوں میں ہو رہی ہیں. جو چھوٹے اسکول, میں چھوٹے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے اسکول بیچارے اس پریشانی میں ضرور مبتلا ہیں. والدین فیسیں جمع ہی نہیں کروا رہے, وہ والدین نہیں دے سکتے, وہ بیچارے وہ بڑے پریشانی میں ہیں. اور اس پریشانی کا جو حل ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب انشاءاللہ العزیز ایک سبسڈی, ایک سپورٹیو چیز جو ہے ایجوکیشن فاؤنڈیشن فنڈ کے تھرو ضرور ان اداروں کی کرے گی کہ ان اداروں نے بہت قربانیاں دی ہیں. پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن, میں اپنے آپ کو اس کا اسپوکس پرسن بھی کہتا ہوں. ابرار صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ہم ان اسکولوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے بڑا ایک ٹف ٹائم دیکھا ہے اور انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی ہم حل ضرور نکالیں گے. اچھا سر بتائیے گا, پنجاب میں اتنی ساری آپ لوگوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیاں تو بنا دیں, لیکن پھر بھی آٹے کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے, اور ہر چیز جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں آج 2 سال بعد افیکٹو ہو رہی ہیں, یہ پہلے بننی چاہیے تھی. اس سے پہلے جو اپوزیشن کے ساتھ مل کے قانون سازی کے لیے جو پارلیمانی کمیٹیاں بنائی تھی, اپوزیشن نے اس کے اوپر بہت زیادہ مزاحمت کی ہے. 1 سال سے زیادہ عرصہ تو وہ اس ڈیمانڈ میں رہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹیاں جو ہیں وہ اس میں 75% ہمیں حصہ دیا جائے پارٹی بیسس کے اوپر. بعد میں یہ 25 میں سے 13 کمیٹیاں گورنمنٹ کے پاس ہیں اور 12 کمیٹیاں اپوزیشن کے پاس ہیں. اب آ گئی بیوروکریسی اور اس کی امپلیمنٹیشن آرڈر, جو ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں جو گزشتہ 35 سال سے لوگ تھے نا, جو ان اداروں میں دھنسے ہوئے لوگ تھے, ہمیں ان سے بھی لڑنا ہے. ہم نے جو پورے ادارے تھے, آپ پولیس میں دیکھ لیں, ہم نے آئی جی کتنے تبدیل کیے, ہم نے سیکرٹریز کتنے تبدیل کیے, ہم نے اداروں, ایک مسئلہ تھا, ایک جونکیں تھی اس ملک کو جو لوٹ رہی تھی, اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک تیسری پارٹی بھی آئی تھی, کہ 2 پارٹیاں باری لگائی ہوئی تھی, کہنے لگی کہ ہمارے بندے ہیں, وہ فلانے بندے ہیں. اس میں ایسے ایسے بندے ہیں, میں خود جانتا ہوں, جن کے اوپر سگریٹ کی خالی ڈبیوں کے اوپر لکھ کے میاں نواز شریف صاحب نے رانا مقبول کو بھیجا کہ فلاں بندے کے, فلاں ایم پی اے کے بندے کو آپ نے ایسے ہی بھرتی کرنا ہے. پولیس میں اصلاحات تو آپ ابھی بھی نہیں کر سکے. جو آپ نے ناصر درانی صاحب کو لگایا تھا اس ادارے کا ہیڈ, وہ بھی مستعفی ہو کے جا چکے ہیں, اور جس طرح آپ نے ابھی خود کہا کہ 4 آئی جی آپ لوگ تبدیل کر چکے ہیں. تو اصلاحات کہاں ہیں پولیس؟ یہی تو پروسیس ہے نا اصلاحات کا. آپ نے قانون سازی تو کی ہوئی ہے. قانون ہمیشہ آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ کھڑے کھڑے آپ کسی کو گولی مار دیں. یہ تو نون لیگ کے دور میں بھی قانون میں نہیں تھا, نہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا, لیکن یہ ہوتا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم جب امپلیمنٹیشن کے لیے کرتے ہیں, ان لوگوں کی جانیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں,
ان کو تبدیل کرتے ہیں تو انہی لوگوں میں سے کر رہے ہیں نا, ہم ڈائریکٹ آئی جی تو نہیں بھرتی کر سکتے ہم. تو یہ چینجز جو ہیں آہستہ آہستہ گریجولی یہ پنجاب پولیس کی سمجھ میں آ رہی. کل بھی ایک کیمپی ایک میرے ساتھ ٹاک شو میں کہہ رہے تھے کہ پنجاب پولیس کو آپ نے کے پی کے میں بھیج دیں, کے پی کے والے ادھر بلا لیں. میں نے بولا آپ جو 20-30 سال لگے رہے ایم پی اے صاحب, آپ تو رولنگ پارٹی میں تھے, تو آپ نے یہ تبادلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں نا کے پی کے کی پولیس شروع سے ہی بڑی اچھی پولیس, کوئی آئی لینڈ نہیں ہوتا. یہ ساتھ ہے کے پی کے, یہاں سے 32 کلومیٹر ہے, یہ پیر ساوا ٹاپ کے منال کے ساتھ کے پی کے شروع ہوتا ہے. لوگ جو ہیں وہ مینجمنٹ دیکھتے ہیں, گڈ گورننس کو دیکھتے ہیں, کہاں سے یہ روشنی ہمیں مل رہی ہے. وہ آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں ملے گا جو شعلے فلم کے جیلر کی طرح جناب وہ آ کے 2-4 بندے مار دیتا تھا اور 2-4 کی نوکریاں ختم کر دیتا. عثمان بزدار تو ایک شریف آدمی ہے, اور شریف آدمی کی مینجمنٹ آپ دیکھ لیں کہ سب سے گڈ گورنرز میں اس وقت پنجاب جو ہے پورے پاکستان کے تمام صوبوں سے نمبر 1 ہے رینکنگ میں. یہاں پہ صحافی جو ہے وہ گلے پڑتے ہیں وزیر اعظم کے بھی اور وزیر اعلیٰ کے بھی, لیکن عزیز میمن کی طرح ان کی لاشیں نہیں ملتی سندھ میں. یہ ہے احترام اور یہ ہے ادب. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کی طرف سے جو اس وقت بہت زیادہ مایوس ہیں یا ڈسہارڈ ہیں, کہ آپ سر یہ بتا دیں کہ 2 سالہ دور اقتدار میں پی ٹی آئی نے کون سے اچھے کام کیے ہیں اور ایسے کام کیے ہیں جس سے آنے والے دور میں وہ سمجھیں کہ جی خوشحالی آنے والی. دیکھیں جی, میں کارکنوں کو یہ بتاتا ہوں پہلی بات کہ ان کے لیے آنر کی بات ہونی چاہیے کہ ان 2 سالوں میں جو میرٹ کی پالیسی ہے اس کو اپنایا گیا. ان 2 سالوں میں لوگوں کی جان مال عزت کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. ان 2 سالوں میں ایسے میگا پروجیکٹس لائے گئے ہیں جو راولپنڈی میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ لئی ایکسپریس کا جو منصوبہ تھا یہ کتنا رکا ہوا تھا, وہ بھی ہم لا رہے ہیں. رنگ روڈ جو ہے وہ ایک بہترین منصوبہ ہے, اس کو ہم لا رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں میرے کارکنوں میرے دوستوں کہ حکومتیں نوکریاں دیں گی, حکومتیں نوکریاں نہیں دیتی. حکومتیں نوکریوں کا ایک ماحول پیدا کرتی ہیں. جب روڈ بنے گا, سڑک بنے گی, تو اس میں 40 قسم کی انڈسٹریز جو ہے پروان چڑھیں گی. اس میں آپ کو بھی روزگار ملے گا اور ہر اس پاکستانی کو بھی روزگار ملے گا. پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, ہم صرف تحریک انصاف جو انصاف کرے گی. اور انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 2 سال جب 5 سالوں کے ساتھ ضم ہو رہے ہوں گے آج کے 3 سال بعد, تو آپ کو بدلا ہوا پنجاب اب بھی ہے اور بدلتا ہوا پاکستان آپ کو ملے گا. ایک ایسا پاکستان جس کا خواب آپ کے قائد نے دیکھا تھا, ایک ایسا پاکستان جس کے لیے آپ جد و جہد میں ہمارے ساتھ تھے. الیکشن کمیشن کے باہر آپ ہمارے ساتھ تھے, سپریم کورٹ کے باہر آپ ہمارے ساتھ تھے, پنڈی کی سڑکوں پہ آپ ہمارے ساتھ تھے, ہر جگہ آپ نے ساتھ دیا. اور اب دل چھوٹا نہیں کرنا آپ نے. تھوڑی سی تکلیف کے دن ہیں, تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکٹھے رہ کے سوچنا چاہیے. باقی میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے کم از کم اپنے ایم پی ایز حضرات اور ایم این اے حضرات اور منسٹرز جو ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ سب کو نوکریاں نہیں دے سکتے, سب کے مسائل نہیں حل کر سکتے, لیکن آپ سب کے مسائل سن ضرور سکتے ہیں. جن کے موبائل بند ہیں وہ لاک ہیں, یہ نہ ہو کہ ہم پھر اپیل کریں اخبارات کے ذریعے سوشل میڈیا پہ کہ خدا را اپنے موبائل کھولیں. اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن سب سے بڑا احتساب کرنے والا کارکن ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کارکن سے بھی زیادہ جو احتساب کرنے والا کارکن ہے ہمارے پنڈی کا ہے. اور میں تو دل و جان سے اپنے کارکنوں کے دل جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. راشد مناس نے پوسٹ لگائی کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, میں نے اگلے دن گھر بلا کے اس کو پھول پیش کیے, ناشتہ کیا ساتھ میں. میں نے بولا یار یہ رونے کا جد و جہد کا عمل ہے, آؤ اکٹھے مل کے رو لیتے ہیں, لیکن آپ یہ نہ کرو کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ کے جاؤ. اس لیے کہ میں بھی تو ایک کارکن ہوں, میں نے بھی اس پارٹی کے لیے کچھ کام کیا ہوا ہے. رات صبح اندھیرا سویرا دن کے 18 گھنٹے کا میں کام کرتا ہوں اور سارا کچھ کرتا ہوں. اور میں اگر آپ کا موازنہ کرنا شروع کر دوں کسی ایم پی اے سے, منسٹر سے, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کس حال میں تھے اور کس حال میں پہنچے ہیں, لیکن مجھے اللہ کی طرف دیکھنا ہے کہ اگر میرے نصیب میں کوئی وزارت ہے, کوئی مرکزی ہے, صوبائی ہے, اسمبلی ہے, سینٹ ہے, تو ملے جائے.
اگر نہیں ملے تو میرا رب مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا کہ آپ 4 سیٹیں جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو بڑا شوکت اسلام کا جلوس نکالا تھا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا رب جب میں مروں گا مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کتنی سیٹیں جیت کے آئے ہو, وہ مجھے پوچھے گا کوشش آپ نے کتنی کی ہے. آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انشاءاللہ العزیز یہ جو لوگ کارکن کے ساتھ توہین آمیز رویہ رکھتے ہیں ان کے تو ہم تھوپڑے توڑیں گے انشاءاللہ, اور ان کو گھٹیا اور ذلیل و خوار کر کے سڑکوں کے اوپر میں, وہ کہتا ہے نا شباز شریف نے, میں گھسیٹوں گا, یہ کارکن گھسیٹیں گے اگر یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں اگر یہ ورکر کی عزت نہیں کرتے. میں بڑی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بات کرنا جانتا ہوں, میں بات نبھانا بھی جانتا ہوں اور کھڑے رہنا بھی جانتا ہوں. عمران خان کے ورکر کی جو تذلیل کرے گا اس کو ہم ذلیل کر کے رکھ دیں گے. سر لاسٹ آپ سے کوشچن یہ پوچھوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے انڈین چینلز پہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں, پاکستان انڈیا کے تعلقات جو ہیں کشیدہ تعلقات, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں نے بہت پڑھا انڈیا کو, بہت کچھ دیکھا, تاریخ پاکستان دیکھی, لیکن میں نے جب سے ان کے چینلز میں جانا شروع کیا ان کی بڑی تکڑی کلاس کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. مطلب جنرل بخشی جیسے لوگوں, جنرل سنہا اور بڑے ایڈمرل اور یہ سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں, بہت چھوٹے لوگ ہیں. عمران خان نے کہا تھا نا کہ ایک دفعہ کہ بڑی پوسٹ کے اوپر, بڑی پوزیشنوں کے اوپر چھوٹے لوگ بیٹھ سے. مودی نے ان کو بالکل ایک ٹڈی, ایک بالکل ایسا بنا دیا. اور میں اللہ کے فضل و کرم سے, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی وہ تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. وہ اگلا شعر اس کا یہ ہے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور یہ عرب کے لوگوں کے بارے میں اسی نے کہا تھا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا, تو نام و نسب کا اعجازی ہے پر دل کا اعجازی بن نہ سکا. آج عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے یہ عرب دنیا کو بھی, اور یہ انڈیا والے بھی جان لیں. یہ چاہتے ہیں ہندوتوا. ہم نے ارطغرل ڈرامہ آج دیکھنا شروع کیا ہے جس سے ہماری ایک نسل بدل رہی ہے. رام ڈرامہ آج سے 25 سال پہلے راجیو گاندھی نے دیا تھا جس کا اثر ہندوتوا پہ ہوا ہے, جس نے ایک ایسی انڈین قوم پیدا کی ہے جو سمجھتی ہے کہ وہاں مکہ سے لے کے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بت وہاں پڑے ہوئے تھے, ابو جہل کو ہندو سمجھتے ہیں, کہ لے کے آسٹریلیا تک جو ہے وہ سارا ہند کا ہوگا. لیکن یہ خواب ہے, دیوانے کے خواب ہے, دیکھتے رہیں. ہم اللہ کے فضل کر, جب میں جاتا ہوں میں سب سے پہلے باوضو بیٹھتا ہوں انڈیا کے چینل کے اوپر. اس کے بعد میں اپنے آپ کو میں سوچ لیتا ہوں کہ میں حضرت عمر کا جس طرح دلیرانہ ایک عام تھا, جس طرح وہ ڈٹ کے بات کرتے تھے, میں ان کے اندر گھس کے ان کو بات کرتا ہوں, ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہوں. جنرل بخشی نے اپنے پروڈیوسر کو کہا تھا کہ آپ نے مجھے کس شخص کے آگے ڈال دیا, یہ تو کسی سے, جب اس نے کہا نا کہ آپ کو پسینے آ رہے ہیں گجر صاحب جنرل بخشی کو دیکھ کے, تو میں نے کہا یہ چلا ہوا کارتوس کہاں سے لے, بڑی مونچھوں والا, یہ تو میں گجر ہوں, میرے بھینسوں کے جو ہے نا وہ باڑا ہے اس کا میں اس کو ملازم نہیں رکھتا, چارہ نہیں ڈالنے کے لیے رکھتا, اس لیے کہ بھینسیں ڈر جائیں گی اس کو دیکھ کے. تو اس طرح کی چیزیں جو اگریسولی ہم نے ہو کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہم جو اسپوکس پرسن ہیں ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اپنا کریکٹر صاف رکھیں, اپنا نالج بڑھا کے رکھیں. اور یہ انڈیا یہ کچھ بھی نہیں ہے, خدا کی قسم. اس دن وہ بابری مسجد والے دن کو ان کا جو تھے سارے وہ بیٹھے ہوئے, اور جتنے میں نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھنے والا بندہ ہوں. بابری مسجد جو ایودھیا ہے یہ تو نیپال کہتا ہے, ایودھیا ادھر وہاں پہ ہے, تو آپ ادھر یہاں کا تلاش کر رہے ہیں. تو یہ لڑائیاں ہماری وہاں پہ رہیں گی, اور میں کبھی بزدل نہیں آپ کو نظر آؤں گا کسی جگہ. جب نون لیگ کا یہاں پہ کوئی بندہ روکنے والا نہیں تھا شکیل اوان کو, پاناما کے بعد میں نے روکا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مجھے اب اخلاقیات کا درس دیتے ہیں کہ آپ زبان ذرا سخت استعمال کرتے ہیں, آپ اس طرح یہ بولتے ہیں, فلانا بولتے ہیں. لیکن اس وقت جب سب یہ ڈرے ہوئے تھے کہ بھائی نون لیگ والے گھر سے اٹھاتے ہیں, پرچے کراتے ہیں, تو اس وقت جب میں نے بات کی تھی یہاں کے شکیل اوان کو میں نے لتاڑا تھا, تو لوگ کہتے تھے کہ چوہدری صاحب کے پرچہ ہوا ہی ہوا. تو اس وقت جناب علی مجھے شاباشی نعیم الحق نے بھی دی تھی اور عمران خان نے بھی دی تھی. آج آپ مجھے اخلاق کا سبق نہ دیں, میں کوئی ان بدماشوں کے سامنے میر تقی میر کی غزل نہیں سنا سکتا. میں اللہ کے فضل کرم سے اپنے گنڈاسے کے ساتھ سامنے آؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ پاکستانی کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ انجینئر افتخار صاحب, آج آپ نے لیڈ نیوز کو ٹائم دیا.
جی تو ناظرین یہ تھے آج ہمارے ساتھ ترجمان پنجاب حکومت انجینئر افتخار چودھری صاحب. پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.